लाउंज की वसीअ और अरीज़ फ़िज़ा पर एक हैबतनाक सांस लेता हुआ सन्नाटा मुसल्लत था। एयर कंडीशनर की हल्की गुनगुनाहट और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक भी उस खामोशी के बोझ तले दबी हुई महसूस होती थी। फलक सोफे पर साकित बैठी थी, उसकी नज़रें सामने मेज़ पर रखे लैपटॉप पर जमी थी, मगर उसका जहन कहीं और था। आज उसकी खामोशी में बेबसी का शायबा तक न था, बल्कि एक समंदर का सा ठहराव था, जिसकी गहराई में एक अटल फैसला परवरिश पा रहा था। उसकी उंगलियों की पोरें आपस में पेवस्त थी और उसकी कमर सीधी तनी हुई थी, जैसे वो किसी जंग के लिए खुद को तैयार कर रही हो। साथ वाले सोफे पर फ़खर और फ़ाखरा बैठे थे। फ़ाखरा की आंखों में बेचैनी और तशवीश की लहरें थीं। वो बार बार कभी फलक को देखती और कभी लैपटॉप की स्क्रीन को। फ़खर खामोश था, मगर उसके चेहरे पर तनाव वाज़ेह था, जैसे वो आने वाले तूफ़ान को महसूस कर रहा हो। लैपटॉप की रोशन स्क्रीन से आलमगीर ख़ानदान के अफराद जामशोरा में बैठे उस मंजर का हिस्सा बने हुए थे। बाबा साईं का चेहरा हमेशा की तरह पुरवकार मगर सख्त तासुरात लिए हुए था, और उनके बराबर में बैठे बशारत आलमगीर के माथे पर शिकने उभरी हुई थी। आखिरकार लैपटॉप के स्पीकर से बशारत भाई की भारी बेसब्री से भरी आवाज़ ने उस गहरे सकूत को तोड़ा। कहो फलक, आज तुमने ये अहम इजलास क्यों बुलवाया? वक्त ज़ाया किए बगैर मुद्दे पर आओ। उन्होंने हमेशा उसे सपोर्ट किया था, मगर पिछले चंद सालों में उन्हें फलक की ज़िद ने इससे दूर कर दिया था। ये मीटिंग फलक के ही कहने पर रखी गई थी। उसने एक लम्हे के लिए फ़खर और फ़ाखरा की तरफ देखा, जिनकी सांसें रुकी हुई थी। फिर उसकी नज़रें स्क्रीन पर अपने बाप और भाई के चेहरों पर मरकूज़ हो गई। उसने एक गहरी सांस ली, फेफड़ों में हिम्मत भरी और अपनी आवाज़ को मुमकिन हद तक मजबूत बनाते हुए बोली, बाबा साईं, मैं रजब रज़ा से शादी करूँगी, मगर मेरी एक शर्त है। ये एक जुमला नहीं था, एक धमाका था। फ़ाखरा ने बेख्तियार मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। फ़खर ने अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली। एक लड़की, आलमगीर ख़ानदान की बेटी, अपने बाप और भाई से शर्त रखेगी? ये नाकाबिले तसव्वुर था। स्क्रीन पर बशारत भाई के चेहरे पर शदीद नागवारी उभरी, जैसे उन्होंने कोई नाकाबिले समाअत बात सुन ली हो। बाबा साईं का चेहरा सपाट रहा, मगर उन्होंने अपनी भौहें आहिस्ता से सुकेड़ ली और उनकी आंखों में एक सर सी सख्ती दर आई। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है फलक। बशारत की आवाज़ में गुस्सा और हकारत घुल मिल गए थे। फलक ने उनकी तरफ नहीं देखा। उसकी तमाम तर तवज्जो अपने बाप पर मरकूज़ थी, जिनकी खामोशी उसके भाई के शोर से ज़्यादा ख़तरनाक थी। बोलो, बाबा साईं की आवाज़ गूंजी, मुख्तसर, सपाट, मगर एक हुक्म। उन्होंने उसे अपनी शर्त बताने की इजाज़त दे दी थी। फलक ने थूक निकलकर अपना खुश्क होता हलक तर किया। फिर उसका लहजा चट्टान की तरह मजबूत और फैसला कुन हो गया। मैं इस शादी के लिए तभी हाँ करूँगी जब आप तरन्नुम फूफो को पूरे मान और इज़्ज़त के साथ इस ख़ानदान में वापस ले आएंगे। ये नाम तरन्नुम आलमगीर, जैसे किसी ने भरे मजमा में एक भोला बसरा ममनू राज पुकार दिया। एक लम्हे के लिए लगा जैसे वक्त थम गया। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? आखिरकार बाबा साईं की करक दहाड़ती हुई आवाज़ गूंजी। मैं पूरे होशो हवास में हूँ बाबा साईं, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। फलक की आवाज़ में अब कोई लर्जिश नहीं थी। फ़खर, उसे आज ही वापस जामशोरा ले आओ। इसका दिमाग ख़राब हो गया है, ये वहाँ मज़ीद एक दिन नहीं रहेगी। बशारत भाई स्क्रीन से चीखे, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो फलक? फ़खर ने दांत भींचते हुए कहा। कहाँ मिली फूफो तुम्हें? फलक ने एक गहरी सांस ली और उसकी आवाज़ में अब बरसों का दबा हुआ दर्द शामिल हो गया। तरन्नुम फूफो ज़िंदा है, मैं उनसे मिल चुकी हूँ। उसकी नज़रें सीधी स्क्रीन पर अपने बाप की आंखों में गड़ गई। मैंने उनकी तकलीफ़ देखी है, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैंने दादी अम्मा की आंखों में मरते दम तक देखी थी। आपको याद है बाबा साईं, अम्मा अपनी बेटी की एक झलक के लिए तरस तरस कर मर गई। उनकी रूह अपनी बेटी को पुकारते हुए परवाज़ कर गई। मैंने उनका तड़पना देखा, और अब मैंने उस बेटी की अजियत भी देखी है, जिसे आप सब ने अपनी झूठी अना की भेंट चढ़ा दिया। उसका लहजा बुलंद हुआ। आंखों में आंसू नहीं थे, मगर आवाज़ में एक सैलाब था। ये सिर्फ मेरी शर्त नहीं है, ये दादी अम्मा की आखिरी ख्वाहिश है। मैं उनकी वो ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ जो आप पूरी ना कर सके। उन्हें ख़ानदान में वापस लाना होगा। आलमगीर ख़ानदान की बेटी होने का वो मान वापस देना होगा जो आपने छीन लिया था। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा फलक। बशारत का चीखना अब जुनून की हदों को छू रहा था। जिसे आग कर दिया था, उसे वापस कैसे लाया जा सकता था? पूरा कबीला थू थू करेगा। फलक के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। मुझे मंजूर है। आप लोगों के पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो मुझे जान से मार दें या उन्हें वापस ले आएं। वो अपना फैसला सुनाकर सुकून से उठ खड़ी हुई, फिर तेज़ी से लाउंज से गुजरी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। पीछे लैपटॉप से बशारत भाई की चीखें गूंज रही थी। फ़खर उन्हें ठंडा करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, और बाबा साईं वो बदस्तूर एक बुत की तरह खामोश थे, मगर उनकी खामोशी तूफ़ान का पेश खैमा थी। पलक के कदमों की चाप जब सीढ़ियों पर गुम हो गई तो बशारत की गुस्से से भरी आवाज़ लाउंज में गूंजी।
اسے شہر بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا. غلطی ہو گئی جو میں نے بچی سمجھ کر اس کی یہ ضد پوری کی. عورتوں کو اس قدر آزادی دینی ہی نہیں چاہیے. انہیں 4 دیواری میں قید رہنا چاہیے. پھپھو نے یہی کیا تھا اور آج یہ بھی یہی کر رہی ہے. ماضی کو حال سے جوڑا جا رہا تھا. وہ بھی تو یہی چاہتی تھی. جو بھیانک ماضی گزر چکا تھا اسے بھلا کر نئے مستقبل کا آغاز کیا جاتا. مگر کیا وہ مرد اتنی جلدی مان جاتے؟ یہ سوال کافی مشکل تھا. گردیزی ٹیکسٹائل کا ہیڈ آفس کسی فاتح سلطنت کے قلعے کی طرح شہر کے کاروباری مرکز میں سر اٹھائے کھڑا تھا. مگر اس وقت اس قلعے کے سب سے اونچے برج یعنی ارسل گردیزی کے دفتر کا منظر کسی میدان جنگ جیسا تھا. ایک مہنگے امپورٹڈ شیشے کی چھوٹی میز پر دراڑیں تھی. کرسٹل کا ایش ٹرے فرش پر بکھرا پڑا تھا اور لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک بڑا سا سوراخ تھا جہاں یقیناً ایک غضبناک مکہ رسید کیا گیا تھا. بکھرے ہوئے کاغذات اور ٹوٹی ہوئی چیزیں اس کے اندرونی طوفان اور اس کی بکھری ہوئی انا کی داستان سنا رہی تھی. اس تباہی کے عین وسط میں اپنی وسیع چمڑے کی کرسی پر وہ خود کسی شکست خوردہ بادشاہ کی طرح دھنسا ہوا بیٹھا تھا. اس کا خوبصورت مغرور چہرہ اس وقت سوجا ہوا اور مسخ شدہ لگ رہا تھا. ہونٹ کا بایاں کونا پھٹا ہوا تھا اور گال پر انگلیوں کے سرخ نشانات اتنے واضح تھے جیسے کسی نے گرم ہاتھ سے دائمی مہر ثبت کر دی ہو. مگر جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ذلت تھی جو روح کو چھلنی کر دیتی ہے. اسے مارا نہیں گیا تھا, اس کی تذلیل کی گئی تھی. مکوں اور لاڑتوں کا درد شاید وقتی ہوتا مگر ان تھپڑوں کی گونج اس کے کانوں میں نہیں, اس کی روح میں اتری تھی. وہ باز گشت اسے زندہ درگور کر رہی تھی. کمرے میں اس کے علاوہ رجب بھی موجود تھا جو کھڑکی کے پاس کھڑا باہر شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا. مگر اس کی تمام تر توجہ کمرے کے ماحول پر تھی. اس کے چہرے پر غصہ تھا مگر ارسل کے غصے کی طرح بے قابو اور تباہ کن نہیں بلکہ ایک سر جما دینے والا غصہ. آخر تمہیں اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ رجب نے سکوت کو توڑا. اس کا لہجہ برف کی طرح سرد اور کاٹ دار تھا. وہ مڑا اور اس کی نظریں ارسل کی قابل رحم حالت پر پڑی. میں نے کہا تھا مجھ سے پوچھے بغیر, مجھے بتائے بنا ایک قدم مت اٹھانا. ارسل جبڑے بھینچے بیٹھا رہا. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کی آنکھوں کے سامنے اب بھی فجر کا سپاٹ بے خوف چہرہ اور ولی کا وہ پرسکون مگر خطرناک وجود گھوم رہا تھا. رجب چلتا ہوا اس کی میز کے قریب آیا اور ایک ٹوٹی ہوئی کرسی کو حقارت سے ٹھوکر ماری. تمہیں کیا لگا تھا کہ یہ سب اتنا آسان ہے کہ تم ایک اکیلی عورت کو بلاؤ گے, دھمکاؤ گے اور وہ تمہارے قدموں میں گر جائے گی؟ اگر یہ سب اتنا ہی آسان ہوتا تو اب تک رئیس اورنگزیب میرے انتقام کا نشانہ بن چکا ہوتا, سلاخوں کے پیچھے سڑ رہا ہوتا. اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ واضح تھی. ارسل کی یادداشت میں پھر وہی منظر ابھرا. فجر کی وہ اکڑی ہوئی گردن, وہ نظریں جن میں خوف نہیں فیصلہ تھا, اور پھر ولی کا وہ حکم ماننا نہیں, حکم نہیں تھا, وہ فجر کی خواہش تھی جسے اس شخص نے اپنی ذمہ داری بنا لیا تھا. اس عورت پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ارسل. رجب نے اپنی بات جاری رکھی. جو اسے مارنے آیا تھا اس نے اسے ہی جان سے مار دیا تھا, اور تم اپنی ہیرو گیری کے چکر میں خود شکار ہو گئے. کیا تم منہ بند کرو گے اپنا؟ ارسل آخرکار پھٹ پڑا. اس کی آواز میں درد اور غصہ آپس میں کٹ مرتے. وہ کرسی سے اٹھا مگر ایک تیز درد کی لہر اس کے جبڑے میں اٹھی اور وہ واپس بیٹھ گیا. میں بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن وہ ریکارڈنگ, وہ پھنس گیا تھا, بری طرح پھنس گیا تھا. اگر اس کے پاس ہوٹل کی ویڈیو تھی تو اب فجر اور ولی کے پاس اس سے کہیں زیادہ تباہ کن ثبوت تھا. اس کی دھمکیاں, اس کی بد زبانی اور پھر اس کی پٹائی کا پورا منظر, یہ سب کچھ اس چھوٹے سے پین میں قید تھا. جلد بازی میں وہ ایسی منہ کی کھا گیا تھا کہ اب اٹھنا محال لگ رہا تھا. اس نے تکلیف سے آنکھیں میچ لی. رجب نے گہری سانس لی. ارسل کا غصہ ٹھنڈا ہو کر بے بسی میں بدل رہا تھا, اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا رجب کو انتظار تھا. میرے خیال میں اب تمہیں سکون سے بیٹھنا چاہیے. بہت کر لی تم نے ہیرو گیری. جو کروں گا اب میں کروں گا. اس کے لہجے میں اب حتمی فیصلہ تھا. اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا. اس کی انگلیاں تیزی سے اسکرین پر حرکت کرنے لگی. چند لمحوں بعد اس نے پلک کا نمبر ڈائلر میں نکالا. اس کی آنکھوں میں ایک نئی سرد چمک ابھری. ایک عورت, ایک قلعہ ثابت ہوئی تھی, ناقابل تسخیر. تو کیا ہوا؟ کیا پتہ دوسری آسانی سے نشانہ بن جائے. رجب جانتا تھا کہ فلک عالمگیر کے دل میں جگہ بنانا بھی بچوں کا کھیل نہیں تھا. وہ لڑکی الگ مٹی کی بنی لگتی تھی, اپنی شرطوں پر جینے والی, مگر اسے کوشش جاری رکھنی تھی. فجر کے محاذ پر ہوئی شکست نے اسے سکھا دیا تھا کہ جنگ ہمیشہ سامنے سے نہیں لڑی جاتی. کبھی کبھی دشمن کے قلعے میں داخل ہونے کے لیے چور دروازے تلاش کرنے پڑتے ہیں, اور اس وقت فلک اس کے لیے وہی چور دروازہ تھی. وہ اس دروازے پر دستک دینے والا تھا اور تب تک دیتا رہے گا جب تک وہ کھل نہ جاتا.
رات اپنی سیاہ چادر پوری طرح ماحول پر تان چکی تھی۔ فلک کے کمرے میں صرف لیپ ٹاپ کی اسکرین سے پھوٹنے والی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی جو اس کے چہرے پر پڑ کر عجیب سے تاثرات مرتب کر رہی تھی۔ وہ بظاہر اپنی تحریر کے چند کرداروں میں الجھی ہوئی تھی، الفاظ ترتیب دے رہی تھی، مگر اس کا ذہن کوسوں دور دوپہر کی اس میٹنگ میں اٹکا ہوا تھا۔ خود پر پہنی ہوئی بہادری کا خول اب دھیرے دھیرے سے چٹخ رہا تھا اور اندر چھپی خوفزدہ لڑکی باہر جھانک رہی تھی۔ اگر ابا سائیں اور بشارت بھیا نہ مانے تو، اگر انہوں نے زبردستی اس کی شادی رجب سے کر دی، اگر وہ پھپھو کو کبھی واپس نہ لائے تو؟ سوالات کا ایک بھنور تھا جو اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ وہ اتنی بہادر نہیں تھی، کبھی بھی نہیں تھی، بس آج باپ بھائیوں کے سامنے بننے کی کوشش کی تھی، مگر اب اسے اپنے اس قدم کے ممکنہ نتائج خوف زدہ کر رہے تھے۔ رجب اسے کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ وہ ایک عام مرد تھا جس کی دنیا انا، کاروبار اور خاندانی روایات کے گرد گھومتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ گزارا ہو سکتا تھا، مگر کیا ایک مصنفہ جو کہانیوں اور کرداروں کی گہرائی میں جیتی ہو محض گزارے کے لیے پیدا ہوتی ہے؟ اس نے خود سے سودا کیا تھا، جب اپنی زندگی کی قید قبول کرنی ہی تھی تو کیوں نہ اس کی قیمت پر ترنم عالمگیر کی آزادی خریدی جائے۔ اسی لمحے اس کے کمرے کے دروازے پر ایک محتاط سی دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر نہیں دیکھا، جانتی تھی کون ہو سکتا تھا۔ دروازہ کھلا اور فخر اندر داخل ہوا۔ دوپہر والے غصے کا اس کے چہرے پر شائبہ تک نہ تھا، اس کی جگہ گہری فکر اور تفکر کے تاثرات تھے۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا آیا اور اس کے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ فلک نے تب بھی نظریں اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، اپنی انگلیوں کو کی بورڈ پر ساکت کر لیا۔ یہ تم نے کیا کیا فلک؟ اس کی آواز میں ڈانٹ نہیں، ایک گہرا سوال تھا۔ فلک کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نظریں اسکرین سے ہٹائے بغیر جواب دیا، جو قید مجھے ملنے والی ہے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں چھپی اذیت فخر نے محسوس کر لی تھی۔ رجب اتنا برا نہیں ہے، فخر نے دھیمے سے کہا، جیسے اسے تسلی دے رہا ہو۔ جانتی ہوں، فلک نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، مگر وہ عام مردوں جیسا ہے۔ اس میں کچھ بھی ایسا خاص نہیں ہے جس کے ساتھ ایک مصنفہ خوشی خوشی اپنی پوری زندگی گزار دے۔ ابا سائیں کبھی نہیں مانیں گے۔ فخر نے حقیقت کی تلخی اس کے سامنے رکھی۔ میں کوشش تو کر ہی سکتی ہوں نا۔ اس کی آواز میں اب ایک ہلکی سی لرزش تھی۔ فخر نے گہری سانس لی۔ اگر قبیلے کو پتہ چلا تو سب خفا ہو جائیں گے، ہماری عزت پر انگلیاں اٹھیں گی۔ لوگ کہیں گے وجاہت عالمگیر اپنی وہ بہن واپس لے آئے جو آگ کر دی گئی تھی۔ اس کی اس بات پر فلک کے لبوں پر وہی درد بھری مسکراہٹ لوٹ آئی۔ آخر کب تک ہمارے قبیلے کی جھوٹی عزت اس کی بیٹیوں کی زندگیوں سے زیادہ اہم رہے گی؟ اس کا سوال جائز تھا، مگر فخر کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اصل مدعے پر آیا۔ تمہیں پھپھو کہاں ملی؟ بتا دوں گی جب فیصلہ آئے گا۔ وہ اب بھی محتاط تھی، ابا سائیں کا فیصلہ سنے بغیر وہ اپنے پتے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو، اس نے نرمی سے کہا۔ اس کے اس جملے پر فلک نے پہلی بار کی بورڈ سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سیدھی فخر کی آنکھوں میں گڑھی ہوئی تھی، ان میں شک تھا، امید تھی اور بہت سا خوف تھا۔ کرنا چاہتی ہوں، مگر اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فخر کی اگلی بات ایک دھماکے کی طرح فلک کے وجود پر گری۔ اس نے اسے ساکت کر دیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ جو بھائی دوپہر میں خاموش اور تناؤ کا شکار تھا، وہ اب اس کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ ہم پھپھو کو واپس لائیں گے۔ فخر کے لبوں پر ایک دھیمی پرعزم مسکراہٹ ابھری۔ فلک ابھی تک حیرانی کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ کیا واقعی؟ اس کی آواز بامشکل نکلی۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک موقع ملا ہے تو اسے استعمال کرنا چاہیے۔ جو کام ہمارے خاندان کا کوئی مرد نہیں کر سکا وہ تم کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھے تم پر فخر ہے فلک، اس کا بھائی، اس کا فخر۔ آج اس کے نام کے معنی پورے ہو رہے تھے۔ اس ایک جملے نے فلک کے اندر جیسے ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ اس کی ہمت جو ٹوٹ رہی تھی، اسے سہارا مل گیا تھا۔ فخر تھوڑا آگے ہوا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں ابا سائیں اور بشارت بھائی کو منانے کی کوشش کروں گا، تم فکر مت کرو۔ یہ وہی فخر تھا جس نے ہمیشہ اس کے لیے ڈھال بننے کی کوشش کی تھی۔ جب اس نے شہر جا کر پڑھنے کی ضد کی تھی تو یہی فخر تھا جو ابا سائیں کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ آج تک جو وہ تھوڑی بہت آزاد تھی وہ اسی کی مہربانی تھی، اور آج وہ صرف اس کے لیے نہیں، اپنے خاندان کی ایک اور عورت کے لیے لڑنا چاہتا تھا۔ فلک کی آنکھوں میں نمی کی ایک پتلی سی تہ ابھر آئی، مگر اس کے لبوں پر ایک حقیقی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ یہ آنسو شکست کے نہیں، تشکر اور ایک نئی ہمت کے تھے۔ اسے اپنی جنگ میں ایک سپاہی مل گیا تھا۔ آفس میں ایک
خاموش ہلچل مچی ہوئی تھی۔ فون کی مدھم گھنٹی کبھی کبھار اس سکوت کو توڑ جاتی تھی۔ رئیس اپنی وسیع و عریض میز کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اس کی پیشانی پر ہلکی سی سلوٹ تھی جو گہری سوچ کی عکاسی کر رہی تھی۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی مصروف تھا کیونکہ اس کے 4 ارب مالیت کے ہیرے بغیر کسی رکاوٹ کے منزل تک پہنچ چکے تھے۔ ایک ایسا کارنامہ جس پر بڑے بڑے اسمگلروں کو بھی رشک آتا، مگر اس کی توجہ اب ایک نئے منصوبے پر مرکوز تھی۔ اس کی خاکی رنگ کی اسکیچ بک کھلی تھی اور اس پر ایک تجریدی انداز کی مکڑی کا خاکہ بنا ہوا تھا۔ یہ کوئی عام ڈیزائن نہیں تھا، اس کی ہر لکیر میں ایک گہری معنونیت چھپی تھی، جیسے وہ کسی پیچیدہ جال کی تیاری کر رہا ہو۔ لفٹ کی گھنٹی بجی اور دروازہ کھلتے ہی مراد اندر داخل ہوا۔ منار اسٹور کا کام تیزی سے جاری، امید ہے کہ مقرر کردہ وقت میں مکمل ہو جائے گا، مراد نے آتے ہی اطلاع دی اور پھر بے تکلفی سے رئیس کی میز کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں بے اختیار اسکیچ بک پر مرکوز ہو گئی اور جیسے ہی اس نے مکڑی کا خاکہ دیکھا اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ اب تم مکڑیاں بناؤ گے؟ اس نے قدرے تحقیر آمیز لہجے میں پوچھا، جیسے یہ کوئی نہایت ہی گھٹیا مشغلہ ہو۔ سوچ رہا ہوں، رئیس نے مختصر 3 لفظوں پر مشتمل جواب دیا۔ اس کی نظریں اب بھی اسکیچ پر جمی تھی۔ مراد نے رئیس کے سر جواب کو نظر انداز کرتے ہوئے اسٹور سے متعلق مزید معلومات دینا شروع کر دی۔ رئیس خاموشی سے سنتا رہا، کبھی کبھار سر ہلا دیتا یا پھر کوئی مختصر سوال پوچھ لیتا۔ اس کی تمام تر توجہ اب بھی اسکیچ بک پر مرکوز تھی، جیسے وہ مکڑی کے جال کے ہر تار کو اپنے ذہن میں بن رہا ہو۔ گفتگو ختم ہونے کے بعد مراد واپس پلٹا۔ میں جمعہ پڑھ کر آتا ہوں۔ پھر آدھے راستے سے واپس مڑ کر رئیس کی طرف دیکھا۔ ویسے تم بھی پڑھ سکتے ہو، ثواب کما لینا چاہیے، اس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، گویا اس نے کوئی بہت بڑا فلسفہ بیان کر دیا۔ رئیس نے اپنی انگلیاں اسکیچ بک سے ہٹائے بغیر ایک معنی خیز نظر اس پر ڈالی۔ اتنے تم نے جمعے نہیں پڑھے ہوں گے جتنے میں جنازے پڑھوا چکا ہوں، تو ٹیکنیکلی میرا ثواب تم سے زیادہ ہے۔ اس کے جواب پر مراد تپ کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی اور وہ بغیر کچھ کہے خفگی سے پلٹ گیا۔ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ رئیس کو ثواب اور گناہ کے دائرے سمجھانا سب سے بڑی بے وقوفی تھی۔ وہ سیدھا لفٹ کی طرف بڑھا اور بٹن دبا کر نیچے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں نمایاں تھیں۔ رئیس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی توجہ دوبارہ اسکیچ بک پر مرکوز کر دی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مراد کو چڑھانا ہمیشہ اسے کسی نہ کسی طرح کی تسکین بخشتا تھا۔ گزری رات کے طوفان کے بعد اگلی صبح اپنے ساتھ ایک عجیب سی تازگی اور سکون لائی تھی۔ فجر کے اندر کا موسم بھی کافی حد تک بدل چکا تھا۔ برسوں سے اس کے وجود پر جمی خوف اور اذیت کی گرد کل رات کی بارش میں دھل گئی تھی۔ ولی کے مضبوط ہاتھوں نے نہ صرف ارسل کا غرور توڑا تھا بلکہ فجر کی روح کو بھی ہر بوجھ سے آزاد کر دیا تھا۔ آج اس کے قدم زمین پر نہیں بلکہ اعتماد کی نئی بلندیوں پر پڑ رہے تھے۔ منار فیشنز کا ڈیزائننگ اسٹوڈیو سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ہر طرف کپڑوں کے تھان، رنگوں کے چارٹس اور ڈیزائن کے اسکیچز بکھرے ہوئے تھے۔ درزیوں کی کینچیوں کی ٹک ٹک اور ڈیزائنرز کی دھیمی سرگوشیاں فضا میں ایک تخلیقی موسیقی بکھیر رہی تھی۔ فجر اس تمام ہنگامے کے بیچ میں کھڑی تھی، مگر اس کے ارد گرد سکون کا ایک حالہ تھا۔ اس نے کاٹن کی چوڑی آرام دہ پینٹ کے ساتھ ایک سادہ مگر نفیس ہلکا گلابی ٹاپ پہنا ہوا تھا۔ بال ایک ڈھیلی سی پونی میں بندھے تھے اور ریشمی اسکارف اس کی گردن میں نرمی سے لپٹا تھا۔ پیروں میں لوفرز پہنے وہ ایک ایک ڈیزائن کا جائزہ لے رہی تھی۔ نہیں زوبیا، اس نے ایک ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، ریڈی ٹو ویئر کا مطلب صرف خوبصورتی نہیں، آرام بھی ہوتا ہے۔ اس فیبرک کی جگہ مصری کاٹن استعمال کرو۔ ہمیں ایسی چیز بنانی ہے جسے عورت سارا دن پہن کر بھی تھکے نہیں۔ اس کی آواز میں ایک نئی توانائی اور واضحیت تھی جو اس کے ساتھیوں کو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہدایات دے رہی تھی جیسے کوئی ماہر کپتان اپنے جہاز کو منزل کی طرف لے جا رہا ہو۔ اسے فلک کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ کچھ دن سے غائب تھی۔ اس نے آخری ڈیزائن کو منظور کیا، ٹیم کو کچھ مزید ہدایات دی اور پھر پرسکون قدموں سے اپنے دفتر کی طرف بڑھ گئی۔ شیشے کے داہنی دیوار سے ہی اس نے فلک کو صوفے پر بیٹھے دیکھ لیا، مگر اس کے ساتھ بیٹھے وجود کو دیکھ کر اس کے قدم ایک لمحے کو رکے۔ ایک وجیح سنجیدہ چہرے والا جوان بیٹھا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ مجھے لگا تھا پروجیکٹ بیچ میں ہی رہ جائے گا، تم تو غائب ہی ہو چکی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے فلک سے کہا، مگر اس کی نظریں ساتھ بیٹھے شخص پر سوالیہ انداز میں جمی تھیں۔ فلک فوراً کھڑی ہو گئی۔ فجر، ان سے ملو، یہ میرے بھائی ہیں، فخر عالمگیر۔ فجر نے تعارف پر صرف سر کو ہلکی سی جنبش دی، جیسے یہ کوئی اہم بات نہ ہو۔ اس نے کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی۔
وہ واقف نہیں تھی کہ زندگی میں داخل ہونے والے ان نئے رشتوں کو کیسے ہینڈل کیا جائے، جبکہ فخر نے اسے سر سے پاؤں تک ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھا تھا۔ وہ اس کے لباس، اس کے انداز، ہر چیز کو اپنی ذہنی کسوٹی پر پرکھ رہا تھا۔ فجر اس کی نظروں کو نظر انداز کرتی ہوئی اپنی بڑی سی میز کی طرف بڑھی اور اس کے سامنے آ کر رکی، پھر بیٹھی نہیں۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا مگر خاموش تھا۔ اس نے سینے پر بازو باندھے اور براہ راست فخر کو مخاطب کیے بغیر فلک سے پوچھا، تو کیا یہ بھی ہمارے پروجیکٹ پر کام کریں گے؟ اس کے لہجے میں پیشہ ورانہ سرد موری تھی۔ وہ اس کے وہاں ہونے کی وجہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آج اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت بھری تھی جو اسے کسی بھی قسم کے دباؤ سے بے نیاز کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارسل کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا اور اب کوئی بھی اس کی زندگی پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا۔ نہیں، فلک نے جلدی سے کہا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور تھوڑی گھبراہٹ تھی۔ فخر بھیا تم سے اور پھپھو سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں سب سچ بتا دیا کہ ہم کزنز ہیں۔ فجر نے یہ سن کر صرف کندھے اچکائے۔ ان نئے رشتوں کا بوجھ اٹھانے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اماں گھر پر ہی ہوں گی، تم چاہو تو گھر جا سکتی ہو، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ فخر جواب جو اب تک خاموش تھا حیرانی سے فجر کو دیکھنے لگا۔ ان کی پھپھو تو کافی عمر رسیدہ تھی، ان کی بیٹی اتنی کم عمر کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ تو فلک سے بھی کچھ مہینے چھوٹی تھی۔ اس کے ذہن میں سوالات کا ایک جال بن رہا تھا اور اس جال میں فجر کا لباس اور بے باک انداز بالکل بھی فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ ویسے فخر خود کو روک نہ پایا۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ اس کی آواز میں تنقید نہیں بلکہ ایک حکم تھا، ایک اصول تھا جو وہ فجر پر لاگو کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فجر کی کھلی پینٹ اور شارٹ ٹاپ کو دیکھا جو اگرچہ بےحد مہذب اور اس پر جچ رہا تھا مگر فخر کے خاندانی معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ یہ سنتے ہی فجر کے ہونٹوں پر ایک زہریلی استضاعیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ دھیرے سے اس کی طرف مڑی۔ میں فجر مراج ہوں، فجر عالمگیر نہیں۔ اس کا لہجہ کینچی کی طرح تیز تھا۔ نہ میں آپ کا خاندان ہوں اور نہ بننے میں مجھے کوئی دلچسپی ہے۔ آپ کے خاندان کی جس عورت سے میرا تعلق ہے اسے تو آپ لوگوں نے کاٹ کر پھینک دیا تھا، تو خاندان کے یہ کھوکھلے سبق مجھے مت پڑھائیے۔ فخر اس کی کاٹ دار زبان پر ساکت رہ گیا۔ اس نے ہنسی بے باکی کی توقع نہیں کی تھی۔ فلک کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس پر خفت آ تھی۔ وہ فخر کو بتانا ہی بھول گئی تھی کہ فجر کوئی عام دب کر رہنے والی لڑکی نہیں بلکہ اپنے نام کی طرح ایک آفت تھی۔ فیشن اس کی زبان تھا اور بغاوت اس کا فن۔ فخر نے جبڑے بھینچ لیے۔ تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ اس نے فلک کے کان میں غصے سے سرگوشی کی۔ مجھے پھپھو سے ملوانا چاہیے تھا، نہ کہ ان کی اس بد مزاج بیٹی سے۔ اس کی سرگوشی اتنی بھی دھیمی نہیں تھی کہ فجر نہ سن پاتی۔ ایگزیکٹلی، فجر نے فوراً لقمہ دیا۔ مجھے خود بھی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ آپ کو یہاں کیوں لائی ہے۔ قسم سے مجھے رشتہ داریاں بنانے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ فخر کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی لفظ کہتا، فجر نے بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے ایک اور تیر چلایا۔ اب یہ مت کہہ دیجیے گا کہ آپ کے خاندان کی عورتیں گونگی ہوتی ہیں۔ وہ بولتی بھی نہیں، کیونکہ میں ویسی بالکل نہیں ہوں۔ فلک نے بامشکل اپنی مسکراہٹ کو ہونٹوں میں دبایا، جبکہ فخر کا چہرہ کسی دیکھتے ہوئے انگارے کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی ساری وجاہت اور سارا غرور اس لڑکی کے سامنے دھواں ہو رہا تھا۔ وہ نہ اس پر اکڑ سکتا تھا، نہ حکم چلا سکتا تھا۔ وہ روایتی مرد بھی نہیں تھا مگر اس وقت فجر کی ذات اسے چبھ رہی تھی۔ چلو یہاں سے، اس نے فلک کو حکم دیا۔ مجھے ایک پل یہاں نہیں رکنا، مجھے کام کرنا ہے، آپ چلے جائیے، پھپھو سے پھر کبھی مل لیں گے۔ فلک نے اسے ٹال دیا۔ فخر نے کاٹتی ہوئی جلتی ہوئی نظر فجر پر ڈالی اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ آج اسے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ فلک کی زبان کو یہ نئی دھار کہاں سے مل رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی فلک کا ضبط کیا ہوا کہکا ابھرا۔ بہت اچھا کیا تم نے، مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے صوفے پر گر سی گئی۔ فجر کے چہرے پر ایک ہلکی سی مطمئن مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے لیے سب معمول تھا۔ دنیا اس کے اصولوں پر چلے نہ چلے، وہ دنیا کے اصولوں پر نہیں چلے گی۔ یہی اس کا سادہ سا فلسفہ تھا۔ شام کی نارنجی روشنی وسیع اسٹوڈیو کو ایک سنہری غلاف میں لپیٹ رہی تھی۔ دن بھر کی ہلچل اب ایک سحر انگیز خاموشی میں بدل چکی تھی۔ فلک جا چکی تھی اور اب ڈیزائننگ اسٹوڈیو میں صرف فجر تھی جو ایک لمبی میز پر جھکی اپنے اور فلک کے مشترکہ پروجیکٹ کے لیے کاسٹیومز کی کٹنگ میں محو تھی۔ میز پر رنگ برنگے کپڑے، اسکیچز اور کترنے ایک تخلیقی بے ترتیبی سے بکھری ہوئی تھی۔ کچھ کاسٹیومز پر وہ صرف خود کام کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی بڑی سی کینچی کپڑے پر ایک ماہر جراح کی طرح نفاست سے چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مکمل انہماک تھا اور گردن تک آئے چند بال اس کی توجہ میں مخل ہو رہے تھے جنہیں وہ بار بار جھٹک دیتی۔
اچانک ایک مانوس خوشبو نے اس کے حواس کو متوجہ کیا۔ اس نے ابھی سر نہیں اٹھایا تھا کہ ایک سایہ اس کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ ولی کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی نہ دی تھی، اس کے پاس آ کھڑا تھا۔ اس نے خاموشی سے کولڈ کافی کا گلاس میز کے ایک صاف کونے میں رکھ دیا۔ فضر نے ایک لمحے کو کینچی روکی اور گلاس کو دیکھا، پھر آہستہ سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں پر ٹکا چشمہ اس کے تاثرات کو چھپا نہیں پا رہا تھا، اور ان میں ایک واضح سوال تھا، تم اپنے لیے نہیں لائے؟ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال دیے۔ ایک سے ہی پی لیں گے، ویسے بھی تم آدھا چھوڑ دیتی ہو، وہ میں ختم کر لوں گا۔ اس کی بات میں ایسی بے تکلفی اور اپنائیت تھی کہ فجر کچھ بول ہی نہ پائی۔ اس نے بس سر جھٹک کر دوبارہ کام کی طرف توجہ کر لی، جیسے اس کی موجودگی سے کوئی فرق نہ پڑتا، مگر اس کے دل کی دھڑکن معمول سے تھوڑی تیز ہو گئی تھی۔ وہ اب وہاں رکھ کے چند اسکیچز کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، پھر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ایک بات پوچھوں؟ اس کی آواز اب سنجیدہ تھی۔ وہ فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فضل نے مصروف سے انداز میں کہا، اور پھر کافی کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا۔ وہ کیا چیز ہے جو تمہیں مجھ سے محبت کروا سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے تم مجھ سے کیسے محبت کر سکتی ہو؟ سوال اتنا غیر متوقع اور سیدھا تھا کہ فجر کے ہاتھ میں پکڑا گلاس وہیں رک گیا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر ٹیک لگائی اور ولی کو دیکھا، جو پورے انہماک سے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک ابھری اور غائب ہو گئی۔ تمہارے باپ کا پیلس اور پروڈکشن ہاؤس، تمہارے ماموں کی سلطنت اور ایمپائر مال، یہ سب چاہیے، اس کے بعد سوچوں گی۔ بات غیر سنجیدہ تھی، مگر اس نے اتنی سنجیدگی سے کہی تھی کہ ایک لمحے کے لیے ولی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے خود کو سنبھالا، اور میں اس کی آواز میں حقیقی حیرت تھی، یعنی وہ کہیں نہیں تھا، وہ اسے نہیں چاہیے تھا۔ فضل نے ایک اور گھونٹ بھرا اور گلاس ہاتھ میں تھامے دوسرے ہاتھ سے ایک اسکیچ اٹھا لیا۔ تم پہلے ہی میرے اسیر ہو، اس نے اسکیچ کو دیکھتے ہوئے اتنے سکون اور بے نیازی سے کہا جیسے موسم کا حال بتا رہی ہو۔ وہ کئی لمحے ساکت بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا ابھرنے والا قہقہ بے ساختہ تھا۔ وہ منہ نیچے کیے ہنس رہا تھا۔ وہ اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھتی رہی، مگر اس کے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک ہنس رہا تھا، پھر وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھنے پر فجر کا ماتھا ٹھنکا۔ مجھے تمہارا جواب بے حد پسند آیا۔ وہ اب مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ فجر نے خطرہ بھانپ کر فوراً اسکیچ میز پر رکھا اور اپنی کینچی اٹھا لی۔ اگر تم نے مجھے تنگ کیا تو، وہ اسے وارننگ دے رہی تھی، کیونکہ وہ جس طرح ہنس رہا تھا یقیناً اب وہ اسے ضرور تنگ کرتا، مگر ولی نے اس کی دھمکی کو ہوا میں اڑا دیا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کل وہی چمک تھی، ایک گہری محبت۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ فجر بھویں سکیڑے اسے خطرناک نظروں سے گھور رہی تھی، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اور پھر وہ جھکا، ہاتھ ابھی تک پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ اس نے نہایت آہستگی سے فجر کے سر کو اپنے لبوں سے چھوا، اپنے بالوں میں اس کے گرم لبوں کی نرم تاثیر محسوس کر کے وہ ساکت رہ گئی۔ یہ لمس کسی بجلی کی طرح اس کے پورے وجود میں دوڑ گیا، ایک ایسی میٹھی لہر جو اس کے اندر تک پھیل گئی۔ وہ سیدھا ہوا، اس کی چمکتی الوہی آنکھوں نے فجر کے سرخ پڑتے رخساروں کو دیکھا۔ یہ نظارہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ فجر کے ہاتھ سے کینچی چھوٹ کر ٹھک سے میز پر گر گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بے جان ہوتے ہاتھ سے کافی کا گلاس لے لیا۔ بائی دا وے، یہ میری کافی ہے، اسے میٹھا کرنے کے لیے شکریہ۔ وہ جس انداز سے آیا تھا اسی پرسکون انداز سے واپس مڑ کر چلا گیا۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا، جبکہ فجر ابھی تک ساکت و جامد بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چیخے چلائے یا پھر شرم سے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ لے۔ وہ بہروپی آدمی اسے ایک ایسے خوشگوار طوفان کے بیچ میں چھوڑ گیا تھا جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ فلک نے بے دلی سے لیپ ٹاپ بند کیا اور کرسی پر سر ٹکا دیا۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ کام پر توجہ دے سکے۔ اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا اس کے لیے بہت اہم تھا، لیکن میز پر رکھے اس کے موبائل فون کی مسلسل ٹریننگ نے اس کا سارا دھیان بٹا دیا تھا۔ اس نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی۔ رجب رضا روز کی طرح فون کر رہا تھا۔ اس نے عادت کے مطابق فون سائلنٹ پر لگا دیا، لیکن اس کی اسکرین کی بےتاب روشنی پل پل اس کے سکون کو چیلنج کر رہی تھی۔ گہری بے چینی نے اس کے اندر ڈیرے ڈال لیے تھے۔ آخر کار اس نے ایک لمبی سانس کھینچی اور فون اٹھا ہی لیا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز میں وہ نارمل لہجہ لانے کی کوشش تھی جو اندر کی طوفانی کیفیت سے بالکل مختلف تھا۔ وعلیکم السلام۔ لگتا ہے محترمہ کو میرا فون کرنا برا لگتا ہے۔ رجب کی آواز میں کھلا طنز تھا۔ پلک کو اس کے لہجے کی یہ کارڈ بہت ناگوار گزرتی تھی۔ وہ روز فون کرتا تھا، وہ کبھی اٹھا لیتی، کبھی فون بج کر بند ہو جاتا۔ نہیں، وہ بس میں کام کر رہی تھی، اس نے مختصر جواب دیا۔ اتنی سنجیدگی سے اس پروجیکٹ پر
کام کر رہی ہو؟ کیا وجہ یہ ہے کہ اس میں رئیس گروپ انوالو ہے؟ کیا رئیس کی وجہ سے تم اسے سنجیدہ لے رہی ہو؟ رجب کا اگلا جملہ ایک تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ وہ ہر بات میں رئیس کا ذکر کیوں لے آتا تھا؟ کیا واقعی اس کے ذہن میں یہی سب چلتا رہتا تھا؟ فلک نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ یہ شخص اس کی زندگی کا ایک ایسا ناسور تھا جس کا نام سنتے ہی اس کے اندر ایک ناخوشگوار سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ وہ سب ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ رجب ہمیشہ اسے ٹارچر کرنے کا کوئی نیا بہانہ ڈھونڈ لیتا تھا۔ میں جو کام کرتی ہوں پوری ایمانداری سے کرتی ہوں۔ میرا پروجیکٹ منار کے ساتھ ہے اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسے کون اسپانسر کر رہا ہے۔ اس نے اپنی آواز کو پرسکون رکھنے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن اندر ہی اندر ایک لاوا پک رہا تھا۔ اچھا، رجب نے مخصوص انداز میں اچھا کہا، جس میں یقین سے زیادہ تمسخر کا عنصر نمایاں تھا۔ پھر تو تمہارا اس سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہوگا، ہے نا؟ اس سوال پر فلک کے اندر کا ضبط جواب دے گیا۔ یہ شخص کس قدر بے حس تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کے لہجے میں ناگواری واضح ابھری۔ میرا مطلب ہے تمہاری 13 سال منگنی رہی ہے، اس سے رابطہ تو ہوگا نا؟ رجب گویا اس کے پرانے زخم کورید رہا تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ رئیس فلک کی زندگی کا ایک تکلیف دہ باب تھا، اور پھر بھی وہ بار بار اسی کا ذکر کر کر کے اسے اذیت دے رہا تھا۔ کیا اسے اندازہ بھی تھا کہ اس کی ان باتوں سے فلک پر کیا گزرتی تھی؟ کیا آپ نے یہ باتیں کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ اس نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ وہ کسی بھی صورت اپنی ذاتی زندگی کی وضاحتیں اس شخص کے سامنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ نہیں، لیکن اگر تم مجھے نظر انداز کرو گی تو میں یہی سوچوں گا۔ اس کا سرد اور سپاٹ لہجہ سن کر فلک کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یہ کیسا شخص تھا جو ہر وقت شک اور بدگمانی میں مبتلا رہتا تھا؟ میں اپنے کام اور رشتوں کو لے کر کافی ایماندار ہوں مسٹر رجب رضا۔ براہ مہربانی اگر آپ مجھ سے رشتہ رکھنا چاہتے ہیں تو آئندہ ایسی باتیں مت کیجیے گا۔ اس کے گلے میں آنسو کا ایک بڑا سا گولا پھنس گیا۔ وہ اپنی بات بامشکل مکمل کر پائی۔ ارے میں تو بس یوں ہی کہہ رہا تھا، برا لگا تو معذرت۔ اب وہ اپنی کہی ہوئی باتوں پر معذرت کر رہا تھا، جیسے اس کا مقصد صرف اسے تکلیف پہنچانا تھا۔ خیر، میں نے فون کیا تھا تاکہ تم سے چائے کا پوچھ سکوں۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ایک بار اور ملنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو مزید جاننے کا موقع ملے۔ اس کی اس نئی فرمائش پر فلک کی پیشانی پر ناگواری کے بل پڑ گئے۔ یہ ممکن نہیں ہے، اس نے دو ٹوک انکار کر دیا۔ تم لاہور میں رہ سکتی ہو، اکیلے گھوم سکتی ہو، ایک فیشن کمپنی میں کام کر سکتی ہو، مگر مجھ سے مل نہیں سکتی۔ کمال ہے۔ اس کا صبر بھی اب جواب دے رہا تھا۔ آواز میں غصہ اور تلخی نمایاں تھی۔ فلک نے اپنے لب دانتوں تلے دبا لی۔ وہ اس کی منطق سے عاجز آ چکی تھی، لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر رجب نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، کل کال کروں گا، تمہارا جواب ہاں ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جھٹ سے فون بند کر دیا اور فلک بے بسی سے اسکرین کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں ایک گہرا کرب۔ یہ وہ کیسی مصیبت میں پھنس گئی تھی؟ ایک انجانا خوف اس کے وجود کو لپیٹ رہا تھا۔ وہ ماضی کے تلخ تجربات سے جان چھڑانا چاہتی تھی، لیکن یہ شخص تو اس کی ہر نئی شروعات کو داغدار کرنے پر تلا ہوا تھا۔ خوشیوں کے دن مختصر ہوتے ہیں اور بے چینیوں کی راتیں اکثر لمبی ہو جاتی ہیں۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا اور فجر نے خود کو یقین دلا دیا تھا کہ ولی نے ایک طوفان کو جنم لینے سے پہلے ہی روک دیا تھا، مگر ایک نیا طوفان اس کا منتظر تھا۔ اس رات جب شہر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا اور کھڑکی سے چھن کر آتی چاندنی کمرے میں ایک پرسکون سے روشنی بکھیر رہی تھی، وہ بھی سکون کی نیند سو رہی تھی۔ یہ کئی دنوں بعد ایک ایسی رات تھی جس میں اس کے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ پھر اچانک اس خاموشی کا سینہ چیرتی ہوئی ایک بے رحم چیخ بلند ہوئی۔ اس کے فون کی گھنٹی بج رہی تھی، ایک ایسی مسلسل اور شدید گھنٹی جیسے کوئی قیامت برپا ہونے والی ہو۔ اس نے جھنجھلا کر آنکھیں کھولی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، صبح ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ اس نے بیزاری سے فون اٹھایا۔ اسکرین پر جگمگاتا انجان نمبر دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے کال کاٹ دی، مگر فون فوراً دوبارہ بجنے لگا، اس بار زیادہ شدت اور بے چینی کے ساتھ۔ ہیلو، فجر کی آواز میں نیند کی خمار اور ہلکی سی ناگواری تھی۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا، صرف کسی کے بے تحاشا رونے، سسکیاں لینے اور کامتی ہوئی سانسوں کی آواز ابھری۔ ایک لمحے کے لیے فجر کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ ایک نسوانی آواز تھی۔ ہیلو، کون ہے؟ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ میڈم، اس نے مجھے برباد کر دیا۔ رانیہ کی آواز کٹی پھٹی آرزوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے سب چھوڑ دیا تھا، میں بس اپنی زندگی جینا چاہتی تھی، اپنی پہچان بنانا چاہتی تھی، پوری ایمانداری کے ساتھ۔ وہ ایک اور سسکی میں ڈوب گئی۔ فجر کی نیند ہرن ہو چکی تھی اور دل میں ایک سرد خوف اترنے لگا۔ کیا ہوا؟ کس نے کیا کیا ہے؟ دانیال،
نام کے ساتھ نفرت کی ایک لہر ابھری۔ وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے میڈم۔ وہ کہتا ہے اس کے پاس میری تصویریں ہیں، کچھ اصلی اور کچھ اس نے خود بنائی ہیں۔ وہ مجھے بدنام کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے میں اس کے پاس آؤں۔ وہ مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ فجر کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئی۔ تم نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ میں نے ہمت کر کے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا۔ اس کی آواز میں اب اذیت کی ایک نئی تہ شامل ہو گئی۔ مجھے لگا وہ میرا ساتھ دیں گے، مگر انہوں نے مجھ پر تشدد کیا۔ انہیں اپنی عزت کی پڑی ہے، میری جان کی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ غلطی میری ہے۔ وہ مجھے ٹارچر کر رہے ہیں۔ میں یہ ذلت مزید برداشت نہیں کر سکتی میڈم۔ مجھ میں اب ہمت نہیں ہے۔ وہ بے طرح رو رہی تھی۔ اس کا ہر لفظ ایک تیر کی طرح فجر کے سینے میں لگ رہا تھا۔ رانیہ میری بات سنو، ریلیکس ہو جاؤ۔ تم جہاں بھی ہو مجھے بتاؤ، میں ابھی آ رہی ہوں۔ ہم مل کر اس کا کوئی حل نکالیں گے۔ اس نے اپنے لہجے میں زیادہ سے زیادہ مضبوطی اور بھروسہ بھرنے کی کوشش کی، مگر اس کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اتنا سنگین ہو جائے گا۔ نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ فجر کچھ اور کہتی اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ رانیہ، لیکن دوسری طرف مکمل خاموشی چھا چکی تھی۔ فجر نے فوراً اسی نمبر پر دوبارہ کال ملائی، مگر ایک مشینی آواز نے اس کا استقبال کیا۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت مصروف ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کئی بار نمبر ڈال کیا، مگر ہر بار وہی جواب۔ ایک انجانا خوف اس کے پورے وجود پر حاوی ہو رہا تھا۔ تبھی اس کے فون پر وائس ایپ کی نوٹیفیکیشن ٹون بجی۔ اسی انجان نمبر سے ایک ویڈیو موصول ہوئی تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے لرزتی انگلی سے ویڈیو پلے کی۔ اسکرین پر ابھرنے والا منظر فجر کے حلق میں سانس اٹکا گیا۔ یہ رانیہ تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں رونے سے سوجی ہوئی تھی اور چہرے پر ایک ایسی بحرانی تھی جو موت سے پہلے چہروں پر آتی ہے۔ تشدد کے نشانات واضح تھے۔ میڈم، اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس میں ایک خوفناک ٹھہراؤ تھا۔ میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میں مجبور ہوں۔ ان لوگوں سے، ان رشتوں سے اور اس نظام کے افریت سے میں اکیلے نہیں لڑ سکتی۔ جب اپنے ہی بھروسہ نہ کرے تو انسان کہاں جائے؟ اس لیے میں اپنی جان دے رہی ہوں۔ شاید اس کے بعد کسی کو میری سچائی پر یقین آ جائے۔ ویڈیو بند ہو گئی۔ موبائل فجر کے بے جان ہوتے ہاتھوں سے پھسل کر نرم قالین پر گر گیا۔ وہ ساکت کھڑی تھی، اس کی آنکھیں سامنے دیوار پر جمی تھی۔ کمرے کی خاموشی اب پہلے سے زیادہ خوفناک اور وزنی لگ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں رانیہ کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، میں اپنی جان دے رہی ہوں۔ فجر کے طاقتور وجود میں ایک لرزہ طاری ہوا۔ وہ عورت جو بڑے بڑے طوفانوں کے سامنے چٹان کی طرح کھڑی رہتی تھی، اس لمحے ریت کی دیوار کی طرح لرز رہی تھی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہے، جیسے کائنات کی ہر چیز منجمد ہو گئی ہے۔ پھر اس کے اندر سے ایک کپکپی اٹھی، ایک ایسی سرد لہر جو اس کی ہڈیوں تک اتر گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں سے HR کا نمبر ملا رہی تھی۔ کال جا رہی تھی، مگر عالیہ نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ اب وہ HR سافٹ ویئر میں رانیہ نام کی لڑکیاں ڈھونڈ رہی تھی، 2 ہی لڑکیاں۔ تو اس نے پہلے ایک نمبر ملایا، فون اٹھا لیا۔ کیا تم رانیہ بات کر رہی ہو؟ جی، آپ کون؟ نیند میں ڈوبی آواز ابھری۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ یہ وہ رانیہ نہیں تھی۔ پھر دوسری رانیہ کے نمبر ملائے، مگر بے سود۔ اب اس کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے ولی کو فون ملایا۔ گھنٹی صرف ایک بار بجی۔ فجر، سب ٹھیک ہے؟ اس کی فکر مند سی آواز ابھری۔ ولی، فجر کی آواز ایک ٹوٹی سرگوشی تھی۔ وہ رانیہ، اس نے خود کو وہ جملہ مکمل نہ کر سکی۔ اس کے حلق میں الفاظ کانچ بن کر چبھ رہے تھے۔ اس نے بامشکل اپنی بات اسے سمجھائی۔ پریشان مت ہو، میں آ رہا ہوں۔ اس نے کوئی اور سوال نہیں کیا، کوئی تفصیل نہیں پوچھی، بس ایک ٹھوس سہارے کی طرح اپنی آمد کا یقین دلایا۔ فون بند ہو گیا۔ فجر نے سر اپنے گھٹنوں میں گرا دیا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ جب صبح کی پہلی اداس کرن نے کھڑکی سے جھانکا، ولی اس کے سامنے تھا۔ ہمیں اس کے گھر جانا ہوگا ابھی۔ وہ دھلے دھلائے منہ کے ساتھ سادہ سیاہ شلوار قمیض میں تھی۔ شب خوابی کا لباس اس نے بدل لیا تھا۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ فجر کا دل کسی انہونی کے خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ شاید وہ زندہ ہو، شاید یہ سب ایک ڈرامہ ہو۔ مگر جیسے ہی وہ اس تنگ گلی میں داخل ہوئے جہاں رانیہ کا گھر تھا، ان کے سارے شاید دم توڑ گئے۔ گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا اور اندر سے دل خراش بے ان کی آوازیں آ رہی تھی، وہ آوازیں جو موت کا اعلان کرتی ہیں۔ فجر گاڑی میں ہی ساکت رہ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہے۔ ولی اسے وہیں بیٹھا کر اندر چلا گیا۔ وہ چند منٹ بعد واپس آیا تو اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔
بہت دیر ہو گئی، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ ایک اور جان، ایک اور خواب، ایک اور لڑکی اسی طرح کے حالات میں پھر سے ماری گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے رانیہ کی جان ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی، مگر وہ اسے بچا نہ سکی۔ اس کے دیے ہوئے دوسرے موقع نے اسے زندگی نہیں، موت دے دی تھی۔ ولی نے خاموشی سے گاڑی واپس موڑ لی۔ صبح کے 8 بجے تک یہ خبر ہر نیوز چینل کی سب سے بڑی سرخی بن چکی تھی۔ وہ اپنے گھر کے لاؤنج میں تھی، اس کے سامنے کافی کا ایک مگ رکھا تھا۔ اس نے ایک گھونٹ بھی نہیں پیا۔ وہ سفید مجسمے کی طرح ساکت تھی۔ اماں اور بانو پریشان نظر آ رہی تھی، مگر اس کا وجود جیسے وہیں رانیہ کے گھر کی دہلیز پر رہ گیا تھا۔ وہ اسے پرسکون کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر وہ ایک زندہ لاش لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے خالی، مگر روح زخموں سے چور تھی۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ آخر ہوا کیا تھا۔ تبھی ولی کا فون مسلسل بجنے لگا۔ نوٹیفیکیشنز کی ایک بوچھاڑ تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ یہ رانیہ کی ہی ویڈیو تھی، مگر یہ وہ ویڈیو نہیں تھی جو فجر کو ملی تھی۔ اس ویڈیو میں رانیہ روتے ہوئے کیمرے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا لہجہ مظلومیت اور الزام سے بھرا تھا۔ میرا نام رانیہ ہے، اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں زندہ نہیں ہوں۔ میری موت کی ذمہ دار منار فیشن کمپنی اور اس کی مالکن فجر معراج ہے۔ مجھے نوکری کا جھانسا دے کر استعمال کیا گیا، میری عزت سے کھیلا گیا، اور جب میں نے ان کے عزائم کو سمجھ کر وہاں سے نکلنا چاہا تو مجھے بلیک میل کیا جانے لگا۔ مجھ جیسی مڈل کلاس لڑکی کے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں یہ ذلت مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میں انصاف چاہتی ہوں۔ ویڈیو وہیں ختم ہو گئی، مگر جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے #برن منار اور #جسٹس فار رانیہ ٹرینڈ کرنے لگے۔ فجر نے ویڈیو دیکھی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ جھوٹ تھا، ایک بے بنیاد گھناؤنا جھوٹ۔ یہ سچ نہیں ہے۔ اس نے مجھے کچھ اور بتایا تھا۔ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ وہ اب فون کھولے اسے وہ ویڈیو دکھا رہی تھی جو رانیہ نے بھیجی تھی۔ مجھے تم پر یقین ہے فجر، اس نے مضبوطی سے کہا، مگر سوشل میڈیا پر فیک ویڈیو وائرل ہو چکی تھی، اور یہ اتنی تیزی سے وائرل ہو رہی تھی جیسے سوشل میڈیا صرف اسی کے لیے ہو۔ مجھے آفس جانا ہے، اچانک اس نے ایک سپاٹ لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاگل مت بنو، حالات بہت خراب ہیں۔ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد احتجاج کے لیے منار کی بلڈنگ کے باہر جمع ہو چکی ہے۔ وہ لوگ مشتعل ہیں۔ تمہارا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ فجر نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب دکھ یا خوف نہیں، ایک سرد خطرناک ضد تھی۔ یہ میرا بنایا ہوا قلعہ ہے، میں اسے اپنے دشمنوں کے حوالے کر کے چھپ نہیں سکتی، جنہوں نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ رانیہ کا سچ سامنے لانا ہوگا، مجھے جانا ہے۔ اس کی ضد کے آگے ولی مجبور تھا۔ وہ اماں کو پورا یقین دلا کر اسے منار لے آیا۔ یوں بھی یہ ضروری تھا۔ وہاں پولیس بھی پہنچ چکی تھی۔ معاملہ حد سے زیادہ غمگین تھا۔ منار فیشن کی شاندار عمارت آج ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہزاروں لوگ باہر جمع تھے، ان کے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور مشعلیں تھیں۔ وہ نعرے لگا رہے تھے، فجر کو پھانسی دو، منار کو جلا دو۔ میڈیا کی گاڑیاں، پولیس کی نفری، اور ہر طرف ایک جنونی کیفیت آ رہی تھی۔ ان کی گاڑی کو اندر داخل ہونے کے لیے پولیس نے بڑی مشکل سے راستہ بنوایا۔ مشتعل ہجوم نے گاڑی پر پتھر بھی برسائے۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، شیشے کی دیواروں کے پار سے آتی غصے کی لہر اور نفرت انگیز نعرے اسے صاف سنائی دے رہے تھے۔ کمپنی کے چند اہم لوگ اور سیکیورٹی ہیڈ اندر موجود تھے۔ پولیس کے اعلیٰ افسران تفتیش کر رہے تھے۔ میڈم، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ آپ بے گناہ ہیں؟ ایک انسپیکٹر نے پوچھا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں گناہ گار ہوں؟ صرف ایک فیک ویڈیو؟ اس کی سلطنت پھر سے تباہی کی دہانے پر تھی، مگر آج اسے رانیہ کے لیے برا لگ رہا تھا۔ ایک لڑکی مر گئی تھی اور لوگوں کو صرف اسے گناہ گار ثابت کرنے کی پڑی تھی۔ ولی نے اس کا فون لیا۔ ہمارے پاس اس کی آخری کال کی ریکارڈنگ ہے، اور وہ ویڈیو بھی جو اس نے مرنے سے پہلے صرف فجر کو بھیجی تھی، جس میں اس نے اصل مجرم دانیال کا نام لیا ہے۔ انسپیکٹر نے ثبوت دیکھ کر اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ کیس بہت الجھ گیا۔ باہر جو ویڈیو وہ کچھ اور کہہ رہی ہے، آپ لوگوں کے پاس جو ثبوت ہیں وہ کہانی کا رخ ہی موڑ رہے ہیں۔ جب تک تفتیش مکمل نہیں ہوتی آپ شدید خطرے میں ہیں، اس نے فجر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ باہر ہجوم بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی نفرت ایک عکاس بیل کی طرح منار کی عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ وہ انصاف نہیں چاہتے تھے، وہ سزا دینا چاہتے تھے۔ وہ فجر معراج کو زندہ جلانا چاہتے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ایک منظم گروہ یہ سب چاہتا ہو۔ فجر شیشے کی دیوار کے پاس کھڑی باہر کے اس جنونی منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر اندر کہیں الاؤ دہک رہا تھا۔ وہ پھنس چکی تھی ایک ایسے جال میں جہاں سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو چکی تھی، اور اس کی زندگی ایک بار پھر داؤ پر لگی تھی۔ اوہ گاڈ، مطلب اس میں اتنے زیادہ پیچیدگیاں ہیں۔ ولی اور فجر کے تو رشتے کو بھول ہی جاؤ۔ دفع کرو رئیس کی پلاننگ، سارا کچھ رئیس کی دشمنی کو بھی دفع کرو، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ جو نیا پروپیگنڈا شروع ہوا ہے، مطلب یہ کوئی حد ہے اس کی؟
یہ چیزیں جو اتنا کچھ الجھا رہی ہیں کہانی میں ناول کو، مطلب کچھ سمجھ آ رہی ہے تم لوگوں کو گائز؟ کوئی منطق بنتی ہے ان چیزوں کی؟ مطلب مجھے تو نا بس ایویں ہی لگ رہا ہے، ہر دوسرے دن منار وہ ہو جاتا ہے، منار کا کوئی نہ کوئی ایشو نکل آتا ہے، ہر تیسرے دن وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا پروپیگنڈا نکل آتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، رئیس والوں کا۔ مطلب یہ چل کیا رہا ہے یار؟ کسی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کبھی کوئی کچھ کر دیتا ہے، کبھی کوئی کچھ کر دیتا ہے، کسی کی دشمنی کسی کے ساتھ چل رہی ہے، کسی کا کسی کے ساتھ رولا چل رہا ہے۔ مطلب سم ٹائمز نا ایسے ہی بڑھاوا دے رہے ہیں ناول کو، مطلب ایگزیجریٹ کر رہے ہیں چیزوں کو۔ خیر ہم لوگ اس چیز کی طرف موو آن کرتے ہیں کہ فلک کا اس نے اپنے بھائی کو بتا دیا، اور جس طرح سے اس کی کزن مطلب فجر نے اس کے ساتھ کیا نا، مجھے خود ہنسی آ رہی تھی، مزہ آ گیا۔ مطلب ابھی تم اس کے خاندان کا حصہ تم نے بنایا نہیں، اور ابھی سے تم لوگ اپنی وہ لے کر آ رہے ہو کہ بھئی حد ہے یار، تم لوگ ایک انڈیپینڈنٹ بندی جو اتنا اپنا کام کر رہی ہے، اور تم لوگ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ وہ تم لوگوں کا کرے گی۔ واہ رے واہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو کیا ہے کہ اور کیا سین ہوا ہے، یہ رجب والا، رجب بھی عجیب، ایناکونڈا میں نے کہاں پڑھا تھا، ایناکونڈا میں نے بخت میں پڑھا تھا، ایناکونڈا لگ رہا ہے مجھے یہ، تو اس کا بھی عجیب ہی سین چل رہا ہے یار۔ تو خیر دیکھتے ہیں ابھی کہانی کس کروٹ بدلتی ہے۔ بیچارہ ولی تو مصیبتوں کو ہی ختم کرنے کے چکر میں لگا، وہ بیچارہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ، وہ کہتی ہے مجھے تمہارے باپ کا پروڈکشن ہاؤس چاہیے اور رئیس کا سارا وہ امپائر چاہیے، پھر میں سوچوں گی۔ تو وہ کہتا ہے تو میں کہاں ہوں اس میں؟ تو وہ بھی کیوٹ تھا، لیکن مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ان کا رشتہ کب ٹھیک ہوگا۔ اب ٹھیک ہو بھی گیا تو پھر بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اور رئیس کا بھی سین کا کچھ پتہ، ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ کہ اچھا میاں بیوی ناراض ہیں، اب وہ مل گئے ہیں تو اچھا وہ نارمل ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے ہیں، ایز اے کپل کی طرح بیہیو کرتے ہیں، لیکن یار وہ کپل تو ہے پر اس کے ساتھ اتنی پرابلمز آ رہی ہیں، وہ بیچارہ اس کو ہر مصیبت سے نکال رہا ہے، اس کی اتنی وہ الجھنیں نکل رہی ہیں کہ وہ ایک کے بعد ایک جو مصیبت آ رہی ہے وہ اس میں سے اس کو نکال رہا ہے۔ خیر دیکھتے ہیں کہ اب اس سچویشن میں اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں ولی صاحب اور فجر صاحبہ۔ تو رئیس کا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہوگا اس میں، مطلب ہاتھ ان دا سینس کہ وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کرے گا، وہ بھی اس کو مدد کرے گا، کیونکہ آف کورس وہ بھی کہیں نہ کہیں لنکڈ تو ہے نا اس کے ساتھ، فجر کے ساتھ۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ سارے ہی ایک دوسرے کے رشتہ دار لگتے ہیں، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ ایٹ دی اینڈ انہوں نے سب نے ایک دوسرے کے رشتہ دار نکلنا ہے، اور مطلب نکلنا کیا ہے ہی سارے ایک دوسرے کے رشتہ دار، ایک جیسے کھپتی، جیسے کہ وہ کاردار صاحب تھے، نمل میں تھا نا، وہ سارے ایک دوسرے کے لگتے تھے، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ ہوتا تھا۔ وہ چڑیل جو ہوتی تھی ایک جادوگرنی صاحبہ۔ تو خیر ادھر 3 ہی مین کریکٹر ہیں، 4، چوتھا تو میرے خیال رائٹر کا اتنا اسٹرانگ کریکٹر نہیں لگتا مجھے، جیسا کہ اس کو ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپوزٹ ہے رئیس کے تو اس کو بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، وہ اتنی اسٹرانگ نہیں لگی مجھے۔ فجر جیسے اسٹرانگ ہے، وہ اپنی بات کسی کو بولنے نہیں دیتی، وہ بڑی تیکھی مرچی ہے۔ تو لیکن لکھ تو ان دونوں کو ایک ہی رائٹر رہی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔